अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 जनवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के ISI के DG जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के जो नए सदर जो बाइडन आए हैं उनकी पॉलिसी जो तब्दील होने जा रही है इस पर डिस्कशन हुई है। भारत के हवाले से जो बाइडन की क्या पॉलिसी होगी और इसी तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नोयत के होंगे। फिर जिस तरह से चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई और झड़पें जारी हैं और इसी तरह से LOC पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए जो जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, कश्मीर के अंदर लोगों पर जुल्म हो रहा है और अंदरून मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासतदानों को, अपोजिशन लोगों को मफादात के इवज़े इंतशार और फसाद पर उकसाया जा रहा है। ये तमाम इश्यूज़ थे जिन पर अच्छी गुफ्तगू हुई है, अच्छी डिस्कशन हुई है। आप जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के DG ISI जनरल फैज़ हमीद हुकूमत के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है, लम्हा बलम्हा ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या सूरत हाल बॉर्डर पर चल रही है। तीनों पाकिस्तान के बड़े रहनुमाओं ने, हुकूमती ओहदेदारों ने इस बात पर इत्तिफाक किए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और जो बाइडन को भी पॉलिसी तब्दील नहीं करने दी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका का जो एग्रीमेंट करवाया है उस एग्रीमेंट पर अमेरिका को प्रेशराइज़ किया जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं जो बाइडन के आने के बाद ख़ित्ते के हवाले से अमरीकी पॉलिसियाँ तब्दील हो रही हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर्स के हज़ारों कारिंदों को बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर उतारने की तैयारियां की जा रही हैं और जो बाइडन इस हवाले से इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और आवाम और हुकूमत इस बात पर इत्तिफाक कर चुके हैं कि भारत की, इसराइल की और अमेरिका की साजिशों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए भारत को ज़्यादा खुश फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही LOC पर पाकिस्तान को भारत ज़ेर कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान के हाथों भारत के जहाज़ भी तबाह हो रहे हैं। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, LOC पर भारत का एक और जंगी जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत का जंगी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान की चेक पोस्टों की तस्वीरें उतार रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने निशाना बनाकर भारत के जंगी जहाज़ को मार गिराया है। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत LOC पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियारों को फ़राहम कर रहा है, हथियारों में इजाफ़ा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन का ताउन भी है, तुर्की का ताउन भी है, पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान भी चाइना से माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है। जब भी कोई भारत का जंगी जहाज़ या फिर हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन तैयारा पाकिस्तान की सरहदी हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारत के जहाज़ों को गिरा दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान भारत के MiG-29 तैयारे को राजस्थान बॉर्डर पर भी इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गिरा चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है और भारत को पाकिस्तान के हाथों कितनी बड़ी हजीमत और रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ रही है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, चूँकि आज भारत के अंदर रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि रिपब्लिक डे से चंद घंटे कबल भारत ने एक और जदीद मिसाइल का तजर्बा किया है जिससे चीन को पैगाम दिया गया है कि भारतीय इलाकों में जारियत से चाइना बाज रहे। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि चीन के ख़िलाफ़ भारत ने तिब्बत बॉर्डर पर खुफिया सीक्रेट फोर्सेस को, कमांडोज को टास्क दिया था
جنہوں نے چین کے فوجیوں کو مارا ہے۔ بھارت اس حوالے سے جھوٹی رپورٹنگ کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے کہ چین کے خلاف بھارت کی کامیاب سرجیکل سٹرائک جاری ہے اور چینی فوجیوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، کل دنیا بھر کے اندر یہ خبر پھیلائی گئی کہ نکولا سیکٹر کے قریب چین اور بھارت کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں چین کے فوجی زیادہ تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ چائنا نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ہمارا کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان اشتعال انگیزی جاری ہے۔ پہلی مرتبہ بھارت کی جانب سے، وفاق کی جانب سے وادی گلوان کے اندر جو کلیش ہوا تھا، جو جھڑپیں یا لڑائی ہوئی تھی، جس میں 15 جون کو بھارت کے 50 سے زائد بھارتی فوجی گزشتہ سال مارے گئے تھے، اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سری لنکا کے اندر $2 ارب سے زائد مالیت کے پروجیکٹ کا بھارت نے اعلان کیا تھا کہ وہاں پر بندرگاہوں کو بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے منظوری دے دی گئی ہے، بھارت سری لنکا کو $2 ارب فراہم کرے گا۔ اور ناظرین کرام، اس حوالے سے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے سری لنکا کے اندر مزدور اور ورکرز احتجاج کر رہے ہیں کہ آخر بھارتیوں کو سری لنکا کے اندر کیوں لایا جا رہا ہے اور کیوں جو علاقائی مزدوروں کے ذریعے سے کام ہے وہ بھارت سے کروایا جا رہا ہے۔ آپ ناظرین کرام اچھی طرح سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت نیپال کے خلاف ہے، نیپال کی موجودہ حکومت کے خلاف ہے، اور اسی طرح سے سری لنکا کے اندر ہے، مالدیپ کے اندر ہے، اور میانمار کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر ہے، ویتنام، ان تمام ممالک میں فنڈنگ کر کے، پیسے جاری کر کے وہاں پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن چائنا نے کہا ہے کہ سری لنکا کے اندر ہمبن ٹوٹا بندرگاہ وہ پہلے ہی چائنا کے پاس ہے، لہٰذا بھارت سری لنکا کے اندر آ کر اپنی بندرگاہیں چاہے بنا لے، لیکن چین کو وہاں سے نہیں نکال سکتا ہے اور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر بغاوت کی تحریکیں عروج پر ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ریاست آسام کے اندر بھارت مرد آباد اور بھارت کے جھنڈوں کو جلانے، پاکستان زندہ باد کے نعرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ بھارت کی خفیہ فوجوں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آخر بھارت کے اندر یہ بغاوت کون کر رہا ہے؟ کہیں پاکستان کی ISI، پاکستان کی فوج بھارت تو نہیں آ پہنچی ہے کہ جس کی وجہ سے دلی جو بھارت کا دارالحکومت ہے وہاں پر پاکستان زندہ باد کے سلوگن سننے میں آ رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ریاست آسام کے اندر بھارت مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خالصتان کی تحریک، مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو سکھ کمیونٹی سے وابستہ لوگ ہیں اور دیگر ریاستوں کے اندر بسنے والے جو مودی دہشت گرد کے مظالم کا شکار ہیں، مسلمان بالخصوص بھارت کے اندر، یہ سب آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو پیشن گوئیاں ہیں، ہمارے جو خدشات ہیں وہ ضرور پورا ہوں گے کہ بھارت کے 18 ریاستیں آزاد ہوں گی، بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور کئی پاکستان بھارت کے اندر سے انشاءاللہ ضرور بننے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اشرف غنی نے کہا ہے کہ ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے جو بائیڈن کے آنے سے، اور امریکہ کے ساتھ #9 ایک نئے چیپٹر کو آغاز کیا گیا ہے، اور جو بائیڈن کے ساتھ اشرف غنی نے کہا کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ماضی میں بھی وہ تعاون کرتے رہے اور اب بھی تعاون کریں گے۔ سادہ لفظوں میں ناظرین کرام یوں کہا جا سکتا ہے کہ اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کی حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے، طالبان کو اقتدار میں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نہیں آنے دیں گے، اور افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ افغانستان کے حوالے سے بہتر تھا، بلکہ امریکہ کی بربادی کے لیے بھی ٹرمپ کافی تھا، لیکن جو بائیڈن جتنا دھیما ہے، جتنا ایک طرح سے نرم انداز میں پیش آتا ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے، حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اب افغانستان کے اندر پالیسی تبدیل ہوگی اور افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے فون پر بات چیت کی ہے، اور افغان طالبان پر پریشر ڈالنے کا کہا گیا ہے کہ کابل حکومت چاہتی
چاہتی ہے کہ پاکستان افغان طالبان پر پریشر ڈالے کہ وہ حملے نہ کرے، لیکن پاکستان کی وزیر خارجہ نے باور کرایا ہے کہ جب تک اشرف غنی کی حکومت بھی آپریشن بند نہیں کرے گی تو طالبان بھی آپریشن بند نہیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، افغانستان کے طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختلف کارروائیوں کے اندر کابل فوج کے 20 سے زائد کارندے اور اہلکار فوجی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ 15 سے زائد اہلکاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ متعدد چیک پوسٹیں فوجی چھاؤنیاں بھی افغان طالبان نے فتح کی ہیں اور ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ کابل حکومت نہتے شہریوں کے خلاف بمباری کر رہی ہے اور جنایت کا ارتکاب کر رہی ہے، نہتے لوگوں کو شہید کر کے انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ناظرین، افغانستان کا ماحول، افغانستان کی صورتحال انتہائی پیچیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان فوکس کیے ہوئے ہے کہ کس طرح سے جو بائیڈن کو مجبور کرنا ہے اور کس طرح سے اشرف غنی کو اور اسی طرح سے مودی کو اور ان کے ہرکاروں کو یہاں سے الگ کرنا ہے۔ آگے بڑھے گا، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور یونان کے درمیان جو مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، اس مذاکراتی راؤنڈ کا اختتام ہوا ہے۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یونان اب ترکی کے ساتھ مستقل طور پر مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات حل کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ترکی کی بالادستی کے لیے کام جاری ہے اور اپنی ٹیم کو سخت ترین اہداف اور ٹاسک سونپے گئے ہیں کہ وہ مختلف جو محاذ ہیں یا مختلف جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی کے اندر داعش کے کارندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، مزید 14 مشتبہ داعش کے کارندے ترکی سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی کی جو سرکاری نیوز ایجنسی اناضول ہے اس نے خبر دی ہے کہ شام کے اندر ترکی کی جانب سے فلاحی کام جاری ہیں اور ترکی کا جو وزارت اوقاف ہے اس کی جانب سے شام کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدارس اور مساجد بنا کر دی جا رہی ہیں۔ 100 سے زائد طلباء حافظ قرآن جو شام کے اندر تھے وہ فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے حفظ قرآن مکمل کی ہے، اس کی تقریب منعقد ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ترکی ہزاروں ٹن جو غذائی مدد ہے وہ بھی شام کے مسلمانوں کو پہنچا رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ شام کے 40 لاکھ سے زائد مسلمان مہاجرین کی زندگی ترکی کے اندر گزار رہے ہیں، انہیں اچھی سہولیات مل رہی ہیں، ترکوں کے برابر حقوق مل رہے ہیں اور شام کے اندر بھی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ترکی کام کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام فلسطین، اسرائیل اور UAE سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیے ہیں، اسرائیل اور UAE کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور جو بزنس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو انویسٹمنٹ ہے UAE کی اسرائیل کے اندر یہ ایک برج کا رول پلے کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ کے اندر رپورٹ چھپی ہے کہ UAE کی انویسٹمنٹ سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کو باقاعدہ اسرائیل نے اسرائیلی ایئر لائن کا سٹیٹس بھی دے دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں ملک کس حد تک جا چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ناظرین، ویسٹ بینک کے اندر مغربی علاقوں کے اندر یہودیوں کے حملے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں سے گھر چھینے جا رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر یہودی آبادکاری کے سلسلے کو دراز کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ناظرین، یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی کیبنٹ کے ایک منسٹر دورہ کر رہے ہیں وفد کے ہمراہ سوڈان کا، اور سوڈان کے ساتھ جو آئندہ کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں جو لائحہ عمل ہے اس پر ڈسکشن ہوگی۔ سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، لیکن سوڈان کے اندر احتجاج جاری ہے، عوام نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ جو عرب ریاستیں بغاوت کر کے مسئلہ فلسطین سے اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں ان کی تباہی اور ان کی بربادی ان کا مقدر بنے گی، یہ کہنا ہے فلسطینی اتھارٹی کا اور فلسطینی مسلمانوں کا اور فلسطینی ماہرین کا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام لبنان سے، تیونس سے اور ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تیونس کے اندر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ قیس بن سعید کی حکومت کو گرانے کے لیے سیکولرز، لبرلز اور ویسٹ کے حمایت یافتہ مظاہرین سڑکوں پر ہیں۔ یہ وجہ ناظرین کام جھڑپوں کے دوران ایک احتجاج میں شرکت کرنے والے ایک شخص کی وفات بھی ہوئی ہے، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، فوج کو متعین کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قیس بن سعید کی اسلامی حکومت کو دراصل اسرائیل تسلیم نہیں کرتا ہے اور اسرائیل کے خلاف جو جارحانہ رویہ قیس بن سعید نے اپنایا تھا اس کا خمیازہ اب انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور ان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک مرتبہ
پھر اسلامی ملک تیونس کے اندر حالات خراب کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقتصادی ماحول کی ابتری کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں اور مختلف بڑے بڑے شہروں کو جام کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ لبنان کے اندر معاشی ابتری کی وجہ سے لوگ 2 وقت کی روٹی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایران سے خبر یہ ہے کہ ایرانی فوج کے قائد نے کہا ہے، آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو گلف کے اندر خلیج فارس کے اندر جو متنازع جزیرے ہیں جو UAE اور ایران کے درمیان ہیں، ان پر اختلافات حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر حالات خراب ہو سکتے ہیں اور UAE اور ایران کے درمیان جھڑپیں اور لڑائی بھی انہی جزیروں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام شام سے، یمن سے اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے بشار الاسد درندے کی جانب سے ایک مرتبہ پھر نہتے شامیوں پر گولہ باری کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ شام کے اندر متعدد ایسے مسلمانوں کے سنیوں کے علاقے ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو خالی کر دیں، ورنہ روس اور بشار الاسد کی فوجیں اور ایران کے جنگجو فضائی بمباری کر کے زبردستی لوگوں سے یہ علاقے خالی کروا لیں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شام کے اندر کتنا ظلم تاحال بشار الاسد درندہ اور ان کے اتحادی ڈھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام یمن سے خبر یہ ہے کہ یمن کے اندر حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کے خلاف اب ایک مرتبہ پھر عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے، پریشر ڈالا ہے کہ حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کا جو سٹیٹس تھا اسے واپس لیا جائے، اسے معطل کیا جائے جو ٹرمپ نے کیا تھا، کیونکہ اس سے یمن کے اندر لاکھوں لوگوں کی مدد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام کینیڈا کے اندر احتجاج ہوا ہے کہ سعودی عرب کو اسلحے کی فراہمی کینیڈا بند کر دے، فروخت کرنا بند کر دے، کیونکہ یہ اسلحہ سعودی عرب یمن کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ اور چائنا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر سال 2015 سے لے کر سال 2020 تک تقریباً 150 کے لگ بھگ جو سیاہ فام ہیں ان کو پولیس کے ذریعے سے قتل کروایا گیا ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ کس طرح سے سیاہ فاموں کے خلاف نفرت انگیزی، نسل پرستی امریکہ کے اندر بڑھی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران 150 کے لگ بھگ سیاہ فاموں کو پولیس کے ذریعے سے قتل کروایا گیا ہے، اور جو دیگر جو وائٹ سپرمیسی کے حامی تھے انہوں نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے سیاہ فاموں کو، ان کی تو تعداد بھی گننے میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر کتنا تعصب برتا جاتا ہے، کتنا نسل پرستی کی وجہ سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والا امریکہ، اس کا یہ حال ہے کہ 1 سال کے اندر ناظرین کرام وہاں پر 18,000 سے زائد لوگوں کو صرف گولیوں کے ذریعے سے بھون ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کو دنیا کا پرامن ملک ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام چین اور امریکہ کے درمیان حالات کشیدہ ہیں، اور جو جنوبی چین ہے جہاں پر جو سمندر ہے وہاں پر جو امریکہ کے باہری بیڑے ہیں انہوں نے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ اس پر ناظرین کرام چائنا کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ چین کی سرحدوں کے قریب سمندری علاقوں کے اندر امریکہ بدماشی نہ کرے، ورنہ چین اور امریکہ کے درمیان لڑائی اور جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔